बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ारूक मिर्ज़ा, वाशिंगटन ग्लोबल फोरम, फोर्थ पिलर टीवी यूएसए, मैं आपसे मुखातब हूँ। आज हम बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब जो चेयरमैन हैं पीटीआई पाकिस्तान के, हम उनके हुजरा में, ये डगर एरिया का नाम है, उनके गांव में मौजूद हैं। और मैं जनाब तहे दिल से गौर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक्स। और मेरे साथ जो मेरे को होस्ट होंगे वो मज़हर इकबाल साहब हैं, ये ब्यूरो चीफ़ हैं फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है ये टेलीकास्ट किया जाएगा एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल टीवी, गूगल टीवी और इसके अलावा अमेज़ॉन और फायर टीवी, रॉको टीवी और इसके अलावा 37 पोर्टल इंक्लूडिंग यूट्यूब और फेसबुक पे भी जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ख़ुसूसी तौर पे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, उनमें जो पीटीआई के चाहने वाले, उन तक जनाब चेयरमैन साहब उनका पैगाम पहुंचाया जाए और जो पार्टी के लिए इनकी काविश है, और ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान साहब पाबंद सलासल है, उनके क्या अपडेट्स हैं और पार्टी इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, आप ये बताएं कि आप इमरान खान साहब के वकील थे, बहुत आपने मुकदमा लड़ा, फिर आप उनके पार्टी चेयरमैन बन गए। जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि कुछ तासर ऐसा भी है कि शायद कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने ये पार्टी हैक कर ली है, और ये पार्टी अब वकला के ज़रिए एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। और फिर हमने देखा कि कुछ विदिन द पार्टी कुछ तज़ाद भी हमने देखा, जिस तरह इमरान खान के हवाले से एक पैगाम ऐसा दिया गया कि कोर्ट्स जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का एक बाइकाट होगा, लेकिन फिर आप आए, आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उस तासर को ज़ाहिर किया। आप ये बताएं कि ये किस हद तक ये तासर दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है मैं आपके सवाल का मुख्तलिफ जवाब दूंगा, क्योंकि ये एक कंपोजिट किस्म का सवाल है। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने हैक कर दिया और या ये कि वकीलों की पार्टी बन गई है, तो मैं समझता हूँ बिसत एहतराम के ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। हमें इस मुकाम तक पहुँचाने में चाहे जो भी लोग थे, लेकिन एक साजिश ज़रूर हो रही थी, और साजिश के पीछे उन लोगों का ज़रूर हाथ था जिनका हाथ हुकूमत हटवाने में था, और वो थ्रू जिसका मकसद ही यही था कि खान साहब पे 180 केसेस बनाए गए। अब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए 203 केसेस हैं खान साहब के ख़िलाफ़, और वो 203 केसेस का इन्होंने मकसद ये बनाया था कि जहाँ कभी कोई केस नहीं भी रजिस्टर हुआ था तो वहाँ भी केस रजिस्टर हुआ। ये खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे थे, पॉलिटिक्स से आउट करना चाह रहे थे, इसकी पार्टी को डिसमेंटल करना चाह रहे थे, जिसकी साजिश के नतीजे में कोशिश ही की जा रही थी कि हमारे किए हुए जो इलेक्शंस थे वो 8 जून 2022 में हमने कराए थे, जो पूरी दुनिया ने देखे थे। वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी फर्स्ट राउंड में, और जब सेकंड राउंड में इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर कर लिया कि नहीं, आपके वो इलेक्शन ठीक नहीं थे, आप दोबारा इलेक्शन करवा लें, तो हमें ये ख़दशा बिल्कुल यकीन हो गया था कि शायद इसी के बलबोते और इसी के एक्सक्यूज़ बना के हमसे शायद ये बल्ला लिया जाएगा और हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेटस की तरफ धकेला जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम इलेक्शन करवाएं। इसलिए कोई और चारा नहीं था कि हमने इलेक्शन दोबारा करवाए। और फिर इनकी एक्सक्यूज़ से बचने के लिए खान साहब ने ये भी कहा कि मैं ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ता, आप मेरी जगह इलेक्शन लड़े, और उन्होंने मुझे आपको नॉमिनेट कर दिया था। मुझे नॉमिनेशन का फैसला क़तन खान साहब का ज़ाती था, पर्सनल था, और बड़ी खुशी से उन्होंने कर लिया था, और मुझे स्पेसिफिकली उन्होंने चुना था। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है किसी ने हैक कर लिया था, तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारा अपना इंटरनल एक मजबूरी के तहत हमने ये डिसीजन किया था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आरा पाए जाते हैं, तो यह सब डेमोक्रेटिक सेटअप है। हर डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों के मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, और उनको हम तय करते हैं, हमारी कोर कमेटी है उसमें डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ ओपनली। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, मैं ख़ुद पर्सनली कोशिश करता हूँ कि वो लोग हमारी कोई आपस के जो इख्तलाफात है उसको बाहर ना लेके आएँ,
اور ریزن یہ نہیں ہے کہ ہمارے باہر کے اختلافات ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ اختلافات کچھ ایسے ہیں جو باہر لوگوں کو ظاہر ہو جائے، کوئی سیریس اس کا امپیکٹ ہوگا، بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ آپس کے اختلافات جب باہر آئیں گے تو مین فوکس سے ہم ہٹیں گے، تو یہ ایسا ہی ہے۔ باقی جہاں تک آپ کے تھرڈ ایسپیکٹ آف یور کوسچن از انوالو جو عدلیہ پہ ہے، دیکھیں عدلیہ پہ اعتماد نہ کرے تو کہاں جائیں؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو جا نہیں سکتے، اور عدلیہ پہ بھی اعتماد ہے، اور عدلیہ ٹف سرکمسٹانسز میں اچھے فیصلے بھی دے رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے جج نے ہمارے حق میں فیصلے کیے، بڑے اچھے کیے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی بہت اچھے فیصلے کیے، پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج نے بھی تو ہمارے حق میں فیصلہ کر لیا۔ اب ہم گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ خود اپنے فیصلے آپ کروا لیں، بٹ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایسا ہی ہے کہ جو سپریم کورٹ فائنل فیصلہ کرتی ہے دیٹ از فائنل، تو وہ فائنل ہے، اب بائنڈنگ ہے۔ لیکن ہمیں امید ہے، مجھے ایٹ لیسٹ ابھی بھی امید ہے کہ جب ہم ریویو فائل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بیٹ واپس ملے گا، اور یہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہوگا، اور بیٹ کی نشانی خان صاحب کی نشانی ہے، بیٹ کا سمبل ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اور صاحب یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کے وکیل تھے، آپ ان کے چیئرمین ہیں اور آپ انتخابات بھی لڑ رہے ہیں، تو آپ جو اٹارنی کلائنٹس جو ایک پریویلیج ہے، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں بھی آتا ہو، تو آپ اس کو کس طرح اسپیسیفائی کریں گے؟ اور دوسرا جو میرا کویشچن یہ ہے کہ صرف وکلا کو کیوں چنا گیا؟ ان کی بیگم بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، تو انہوں نے وکلا پہ کیوں اعتماد کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بالکل نہیں ہے، میں خان صاحب کا کوئی ایسا کیس نہیں کر رہا، نہ ہمارے وکیلوں میں سے کوئی ایسا کیس ہے جس میں ہم کہیں کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی رہیں اور خان صاحب باہر ہی نہ آئے، یا خان صاحب سے یہ پوزیشن ہمیں ملے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو خان صاحب کے ساتھ اس کی ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ اس کی پارٹی اور اس کی سلیکشن سمبل اور اس کا زاویہ، اس کا نظریہ، اس کا نیریٹو، سب کچھ خان صاحب کی مرہونی منت ہے۔ عوام نے اس لیے مجھے ایکسیپٹ کیا اور بڑے خوش ہوئے۔ آج اگر آپ میرے ساتھ کمپین ٹریل پہ جائیں تو لوگ تھکتے نہیں ہیں گھنٹوں ویٹ کرنے میں، اور میں نے 3 کلومیٹر کا راستہ وہ 5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ اتنے لوگ امٹ کے آئے تھے اور مجھ سے اتنی تصویریں کھنچواتے ہیں، اتنے آٹوگرافس لیتے ہیں۔ اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ وہ کہتا ہے یہ خان صاحب نے نامینیٹ کر کے کیا خان صاحب، اور ہمارے جو رجسٹر ووٹر ہے وہ 8,37,950 ہے، جس کو ہم نے فریز کر دیا تھا۔ میں نے ایز اے چیف الیکشن کمشنر فریز کیا تھا۔ ان 8,37,950 کسی ایک ووٹر نے بھی کوئی شکایت نہیں کی ہے، تو اس لیے میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں اعلان بھی کر چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں کہ میں خان صاحب کے نامنی کے طور پہ کام کروں گا۔ خان صاحب چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے، اور میں اس وقت تک ہوں گا جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے یا جب تک اس کا کوئی اور آرڈر نہیں ہوتا، تب تک ہوں گا۔ جہاں تک آپ نے وہ اس کا تعلق کا اظہار کر لیا کہ آپ ساتھ فرما رہے تھے کہ جی شاید کنفلکٹ کے علاوہ کچھ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں وکلا کو کیوں چنا گیا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں، تو دیکھو خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ کیوں نہیں آپ کی مسز ہو، آپ کے بیٹوں میں سے ہو، آپ کی وائف ہو، تو میں آپ کی بہنوں میں سے ہو، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے 27 سال اس لیے سیاست نہیں کی کہ یہ موروثی ہو اور یہ عہدہ جو ہے نا میرے فیملی میں رہے، بلکہ یہ میں کسی ورکر کو دوں گا۔ اور وہ خلا کا چناؤ میرا جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ جو اگر آپ دیکھیں یا ادھر ان ہائڈنگ ہے یا وہ ارسٹڈ ہے، ہماری تو آج تک خان صاحب کی کسی لیڈر کی ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ بھی بہت انفارچونیٹ ہے۔ اگر وہ باہر ہوتے ہیں تو ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں، ہم سارے ایک ڈیووٹڈ اسٹرگل کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ جی بیرسٹر صاحب، 2013 کے عام انتخابات کے بعد عمران خان صاحب نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا، حکومت کا پورا ٹینیور گزر گیا، اسمبلی گزر گئی، وہ 4 حلقے نہیں کھلے۔ اب یہ تاثر عام لوگوں میں بھی ہے کہ جس طرح کے ماحول میں الیکشن ہو رہے ہیں، کاغذات چھینے گئے، لوگوں کو نامینیشن پیپرز نہیں جمع کرانے دیے گئے، آپ کے لوگ پبلکلی آ نہیں سکتے، آپ ریلیاں نہیں کر سکتے، میٹنگز نہیں کر سکتے، جلسے نہیں کر سکتے، تو الیکشن ہو بھی جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر آپ فرض کر لیں آپ کی اکثریت ہے، آپ جیت جاتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلان کے مطابق آپ کو ناکام قرار دے دیا جاتا ہے، میجورٹی میں آپ کے لوگ ہار جاتے ہیں،
اور آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتے اور اسمبلی میں آپ کی اکثریت بھی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بھی اکثریت پبلک میں نہیں ہے ہوگی, لیکن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہے. تو جب 4 حلقے آپ نہیں کھلوا سکے پورے 5 سال, تو اتنے بڑے پیمانے پہ اگر دھاندلی ہو گئی جس کا خدشہ آپ ہی کے لوگ ظاہر کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے سسٹم میں واپس آئیں گے؟ دیکھیں, ہم نے تو اعلان کر چکے ہیں یہ کہ ہم بائیکاٹ کسی صورت نہیں کریں گے. ہمیں الیکشن کے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے پہ بڑے خدشات ہیں اور ہمارے خدشات صحیح بھی ثابت ہوئے. ہم نے یہی مطالبہ تھرو آؤٹ کرتے رہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ میں آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور اس کے ورکر کو اور اس میں جو اسپائرنٹ ہے ان کو پارٹیسپیشن کی ضرور اجازت دینی ہے. یہ آئینی تقاضا ہے. ہمیں وہ روکا گیا, ہمارے لوگوں کو روکا گیا, وہ نامینیشن فارم نہیں فائل کر سکے, پھر ان کے پروپوزر سیکنڈر نہیں جا سکے. اسکروٹنی کے دوران ہمارے جو نامینیشن فارم تھے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کو 90% ریجیکٹ کیے گئے. اس کی ریجیکشن کے باوجود ہم پارٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں اور ہم نے بڑا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا. ابھی میں نے کل ہی اعلان کیا تھا, ایک ریکویسٹ کی ہے کہ میری عدلیہ سے بھی درخواست ہے, میری مقتدر حلقوں سے بھی درخواست ہے اور میری اسپیشلی الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے الیکشن کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا جو ہم نے پورے میڈیا کے سامنے ایک اوپن پلیس میں کر لیا تھا, جبکہ آپ نے ایک 40x40 کمرے میں مولانا فضل الرحمان کے الیکشن کو ایکسیپٹ کر لیا. زرداری کے الیکشن ڈرائنگ روم میں ہوئے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. پاکستان جو مسلم لیگ ہے انہوں نے صرف اور صرف سینٹرل الیکشن 4 بندوں کے کروائے, صوبائی الیکشن کروائے ہی نہیں. آپ نے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا. ہمارے الیکشن آپ نے نہیں ایکسیپٹ کیے. بلہ آپ نے لے لیا, کینڈیڈیٹ کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کروایا, نشانات آپ نے اپنے مرضی کے الاٹ کروائے. 227 ریزرو سیٹ جو ہمیں اس میں شیئر ملنا چاہیے تھا, اس پہ ہمارے بھی رسک ہے, ہمیں کتنی اس میں سے مل سکتی ہے دوبارہ, کیا ہم پلان کریں گے, کس طریقے سے واپس آئیں گے. لیکن ایک امید اب یہ ہے کہ عدلیہ کو اب چاہیے, مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ بہرحال عوام کا راستہ 8 تاریخ کو نہ روکا جائے. اس پروسیس میں, بیلٹنگ کے پروسیس میں سے اگر آپ شطرنج کی طرح لوگوں کے لیے نئی حکومت سیٹ اپ کرنے کے لیے اپنے اکائیاں رکھ کر کے بناتے جائیں کہ اتنے سیٹیں کس کی ہونی چاہیے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں ان کا نظریہ کیا ہے. یہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن کے آؤں گا, میری بات ہو گئی ہے, مجھے 125 سیٹیں ملیں گی, جبکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب ہیں, یا اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ عوامی طاقت سے حکومت بنے اور عوامی حمایت کو جانے سے حکومت چلی جائے. یہ تو آپ کی اپیل ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ہماری نظریہ ہے. اگر عوام کا راستہ روکا گیا تو ملک بڑی ایک افراتفری کی طرف جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ جائیں, اللہ نہ کرے کہ ملک میں ایسے سرکمسٹانسز کریٹ ہو جس سے الیکشن جو ہے وہ متنازع بنے, جو متنازع ٹو گریٹر ایکسٹینٹ ہے کیونکہ ہمیں آؤٹ کیا گیا. لیکن اس کی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ میں پروسیس میں سے اگر مداخلت کی گئی, اگر ٹھاپے لگوائے گئے, اگر ان کو لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, اگر پیٹیاں جو ہیں باکسز, بیلٹ باکسز کو اٹھایا گیا, تو ملک obviously افراتفری کی طرف جائے گا, جو میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک کسی ایسے تجربے کا متحمل ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہو, لیکن اگر ہوا تو پھر آگے سوچیں گے عدلیہ کیا کرتی ہے. لیکن ہم ہر حال میں جمہوری پارلیمان کے لیے اپنا اسٹرگل کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین, جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. گوہر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی پہ ایک الزام جس کے تحت ابھی بہت ساری گرفتاریاں ہوئی, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں, عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں, اور ایک یہ تاثر تھا کہ شاید یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی, اور جنہوں نے وہ سائبر اور جو ڈیجیٹل پورٹلز پہ انہوں نے کمپین کی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہیں تھا, وہ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں آ گیا. اب آپ چیئرمین ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. آپ یہ تاثر دور کرنے کے لیے آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیونکہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یا ایک پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی, اگر یہ تاثر رہے گا تو یہ پھر آگے معاملات کس طرح چلیں گے؟ تو آپ کا
آپ کس طرح اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا وقوع ہوا ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے کوئی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، اس کی ہم سب نے مذمت کی ہے، پورے ملک نے مذمت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کی ہے۔ میں تو ذاتی طور پر اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی احتجاج کرے اور وہ تنصیبات کا تو کیا، یا کوئی سرکاری املاک کا کیا، کوئی پرائیویٹ سائیکل بھی کوئی چلا دے، آپ کے لیے وہ کسی کی سائیکل ہوگی لیکن اس بندے کے لیے وہ اس کا پورا ایسٹ ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہر پرامن ہونا چاہیے۔ بٹ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس نے کروایا، جس نے بھی کروایا پھر آپ انکوائری کروا دیتے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، اور ہم نے تو درخواست بھی دی سپریم کورٹ کو کہ آپ کمیشن بٹھائیں، اس میں دیکھیں، اور کمیشن میں سے جو بھی انوالو پائے گئے ان سب کو سزائیں قانون کے مطابق دے۔ لیکن یہ صرف ایک کلیریفیکیشن کروں کہ آج تک خان صاحب میں 9 کی کسی کیس میں اریسٹڈ نہیں ہے۔ تو ہمارے کئی سارے رہنما یا تو انڈر گراؤنڈ ہے یا وہ ہائیڈنگ میں ہے یا اریسٹڈ ہے، تو ان کی ایک ریزن یہی ہے کہ سر ایسے کیسز بنائے گئے ہیں۔ لیکن 9 میں ایک ایسا ہے کہ حل طلب مسئلہ ضرور ہے، اس کے تحت کو جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اس کے آڑ میں زیادتیاں نہ کی جائیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو 70% پاپولیرٹی اس وقت دنیا کے ہر سروے کے مطابق 70% پاپولر پارٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% پاکستان کی عوام یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کس قسم کی پارٹی ہے۔ کیا 70% عوام ایسی پارٹی کو پسند کرتی ہے جو اپنے فوج کے خلاف ہو؟ یہ بڑا نامناسب مجھے لگے گا کہ کوئی کہے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہرگز نہیں۔ پاکستان ہمارا، سیاست ہماری، جمہوریت ہمارا اور فوج بھی ہماری، اور یہی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ اور یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی گئی ہے۔ اس لیے میں تو ابھی ریسنٹلی بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کلیش آف ٹائٹن اب ختم ہونا چاہیے، اب سیز فائر ہونی چاہیے، اب ایک دوسرے کو 2 قدم پیچھے جا کے آفت درگزر کر کے آگے بڑھے، جمہوریت کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس ملک کی اکانومی کی خاطر، اس ملک کی پارلیمان کی خاطر، اس ملک میں قانون کی بالادستی کی خاطر۔ کیا عمران خان صاحب اس بات پہ متفق ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 قدم پیچھے ہٹا گیا ہے؟ دیکھیے ہم تو آلریڈی 2 قدم پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور کیا ہے؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن مانگ رہے ہیں، تو 2 پیچھے ہم نے کیا کچھ ایکسیپٹ نہیں کیا؟ اگر ہم بائیکاٹ کرتے تو الیکشن کی لیجیٹیمیسی کا کیا اثر پڑتا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ کتنی، میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے لوگوں کے 175 پولیٹیکل پارٹی میں ہمیں آئسولیٹ کیا گیا، ہمیں اس پروسیس سے نکالا گیا۔ خان صاحب کو کس قسم کی کیسز میں رکھا گیا، ایک کیس میں بیل ملتی ہے تو دوبارہ ان کو رکھو۔ ہم تو 2 قدم سے بھی زیادہ آگے پیچھے جا چکے۔ ہمارے لیڈرز تو کیا، میرے گھر پہ اٹیک ہوا، میرے گھر میں پولیس آئی، 14 پولیس سینٹر ہو جاتے ہیں، میرے چھوٹے بچوں کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ that's it enough، اب ملک کی طرف آگے بڑھے، ترقی کی طرف آگے بڑھے، اپنے ذاتی اختلافات کو اس نہج پہ ہمیں نہ لے کے جائیں کہ پھر کل تاریخ بھی ہمیں نہ معاف کر سکے۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے خود ہی ذکر کر دیا فوج کا، ہم اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا مقتدر حلقے کہتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے، ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا، خبریں بھی آئیں اور تصدیق بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں گئے تھے تو جنرل باجوہ جو سابق آرمی چیف تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں ایوان صدر میں بھی ہوئی، معاملہ کسی طرف بڑا نہیں۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ جنرل باجوہ کی مدت تھوڑی رہ گئی تھی۔ اب جب نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، نئے لوگ آ گئے ہیں، تو کیا کوئی آپ سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا گیا؟ سنا ہے کہ عمران خان صاحب اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، وہ مذاکرات کی طرف آتے ہی نہیں، وہ ہمیشہ نو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمائیے گا۔ دوسرا، کل ہم نے سنا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب سمیت پاکستان آرمی کے سابق افسران جو بڑے معتبر بھی ہیں اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں فری کیمپ کو آپس ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی۔ آپ کی اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں اور اس سے کیا امید ہیں آپ کی؟ لیکن جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو میرے ساتھ جب سے تو میں چیئرمین بنا ہوں یا جب سے میرے پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا خان صاحب جب سے جیل میں ہیں، تو میں نے نہ سنا بھی ہے اور نہ ہی میرے سامنے
کوئی ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی بات لائی گئی ہے کہ ہمیں اپروچ کیا گیا ہے. میرے ساتھ بذات خود کبھی کوئی ایسا اپروچ نہیں ہوا, نہیں ہم نے کوئی ایسی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اپروچ کیا جائے اور معاملات, نہ انہوں نے کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کوشش کی ہے. البتہ میں تو بار بار یہ ضرور کہتا ہوں کہ نہیں, آن آور اون وی مسٹ سیز دس آف, سیز فائر اب ہونے لازم ہے, یہ لازم ہے, اور یہ ملک کی ترقی کے لیے لازم ہے, یہ ملک کی جمہوریت کے لیے لازم ہے, اس ملک کی اکانومی کے لیے لازم ہے, یہ عوام کو فردر لے جانے کے لیے لازم ہے, یہ سہولت ہونا چاہیے. تو یہ تو ہر صورت ہے. لیکن دیکھیں ایک پوری دنیا جانتی ہے کہ کچھ مقتدر حلقے ایسے ہیں جو بڑے پاورفل ہیں, اور واقعی وہ کرتے درتے سارے کچھ اس ملک کے ہیں. وہ اگر کرتے درتے ہیں تو وہ اگر اپنا ریسورس استعمال کرے تو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرے. بہت بہتر ہوگا کہ اگر ملک کی 70% جمہوری پارٹی کے ساتھ اگر حالات بہتر کیے جائیں اور ملک آگے بڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, بجائے کہ اگر 20% پاپولیرٹی والی حکومت میں آ جائیں جو حکومت اور عوام کی کوئی دیکھ بھال نہ کر سکے. بات کیے بغیر تو یہ نہیں ہوگا. اب بات جو ان لوگوں نے شروع کی ہے سو میں بھی اندرون شروع کی ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. ہم تو یہ ضرور کہتے رہے کہ شاید الیکشن کے بعد حالات بہتر ہو اور بہتر ہونے چاہیے, لیکن اگر بہتر ہو تو اس کے کوئی آثار بھی نظر آنے چاہیے. ابھی تک تو ہم نے کوئی آثار نہیں دیکھے. دیکھو ایز وی اسپیک مجھے بھی اپنے علاقے میں کمپین کر رہا ہوں, میں اپنے ایڈمنسٹریشن کا بڑا تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی, انہوں نے مجھے سے بہت اچھا کوآپریٹ کر لیا, انہوں نے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا, مجھے کوئی طریقہ نہیں روکا بلکہ مجھ سے پوچھا کہ جتنے بھی کوشش کر سکتے ہیں پولیس فورس گھر پہ بھی بھجوائیے. تو اگر اس قسم کے سرکمسٹانس آپ باقی کو بھی پرووائڈ کریں تو یہی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. لیکن اگر آپ صرف کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں لیکن آپ ان کو کمپین کرنے کی اجازت نہ دیں تو یہ تو کوئی کمپین نہیں ہے. اس لیے ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم کر چکے, اب ان لوگوں نے کرنا ہے. فریقین کی طرف سے میں یوں سمجھوں کہ فریقین کی طرف سے مذاکرات کی کوئی سنجیدہ کوشش ابھی تک نہیں ہو رہی. نہیں کوئی سنجیدہ کوشش. ہماری تو خواہش ضرور ہے کہ حالات بہتر ہو, وہ جیسے بھی ہو وہ بہتر ہو, کیونکہ دیکھیں کیسز بوگس ہے, پولیٹیکلی موٹیویشن ہے, ہر قسم کا حربہ استعمال ہوا, اور خان صاحب الحمدللہ نہ ٹوٹیں گے نہ ڈیل کریں گے نہ باہر جائیں گے. اگر یہی ان کی ہے تو جو لوگ یہ کیسز کر رہے ہیں ان کو اب کہنا چاہیے کہ دیٹس انف اینڈ دس شوڈ کال آف. وہ اپنے گور صاحب لیٹس ٹاک اباؤٹ, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی لیکن ایک امریکہ بھی فیکٹر ہے. عمران خان کے دور حکومت میں جو ملٹری اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ تھا وہ امریکہ کا ملٹری کے ساتھ ریلیشن شپ رہا, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کانفلکٹ میں ہی رہے, حالانکہ ان کو پھر یہ بھی کہنا پڑا کہ نو مور. آپ یہ بتائیں کہ ڈپلومیٹک لیول پہ آپ کی پارٹی نے کوئی خاص, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایفرٹس کی ہوں جس طرح مختلف جو ہمارے یہاں ڈپلومیٹس ہیں یا اوورسیز کے اندر, تو اسپیشلی جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, چونکہ ابھی آپ ایک بہت ہی بریلینٹ اور آپ کی اپروچ بڑی واسٹ ہے, تو کیا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ امریکہ اور پی ٹی آئی کے جو تعلقات کانفلکٹ میں ہیں ان کو کس طرح ریزالو کیا جائے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا اور امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ایک انٹرفیرنس والی بات تو اپنی جگہ ہے, وہ تو ایک حقیقت ہے. وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی دیکھا تھا, ڈیمارچ بھی کرایا گیا تھا, پروٹیسٹ بھی ہو گیا تھا. لیکن ایون گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ٹچ اگر آپ ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے, جس طرح بھی پاکستان ایران کا اسٹینڈ اپ ہو گیا اور ایک دوسرے کے, یا ایران کا وہ اس کو کہا کہ جی آپ لیو دا کنٹری, یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن, اور خان صاحب بھی بہت کہہ چکے تھے کہ ہم اچھے ریلیشن رکھنے کی خواہاں الیکشن امریکہ کے ساتھ. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا چاہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری ملاقات ہوئی ہے, آئی ایم ایف والوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے, میری کامن ویلتھ ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی ہے. دے کیم ٹو مائی ہاؤس, اور آسٹریلین ہائی کمشنر بھی میرے گھر آیا تھا, برٹش ہائی کمشنر بھی میری گھر آئی تھی, اینڈ ان کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن ہماری ہوتی رہی ہے. ابھی تک
امریکہ کے ساتھ نہیں ہوئی، بٹ آئی وڈ بی لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ دیم اینی ٹائم. اور ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہے کہ میں نہیں اگر پارٹی جو ہے ایک نئے ویژن کے ساتھ آ رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی اپروچ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو جب پھر آئی ایم ایف کے معاملے میں پارٹی نے جو اسٹیپ بیک کیوں کیا؟ اور نہیں، معاملات آئی ایم ایف کے معاملات میں ہم نے کوئی اسٹیپ بیک نہیں کیا. جی یہ بالکل ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی، شاید ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا، اور ایک جرنلسٹ نے کہا تھا کہ گوہر صاحب نے یہ کہا ہے. تو میں نے دا نیکسٹ ڈے اس کو کہا کہ نہیں، تو ٹیوزڈے کا دن مجھے ابھی بھی یاد ہے، شاید اس نے منگل کا لفظ استعمال کیا تھا کہ نہیں میری اس جرنلسٹ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہیں میرے آئی ایم ایف والوں کے ساتھ اس دن ملاقات ہوئی تھی، اور نہیں میں نے آئی ایم ایف والوں کو یہ کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام رول بیک کریں گے. ہم محب وطن پارٹی ہے اور ملک کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکے. ہم نے البتہ یہ ضرور کہا تھا آئی ایم ایف والوں کو بھی کہ اکانومی بڑی فریجل ہے، ہماری ڈیموکریسی بھی بڑی نازک ہے. اگر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوئی تو اس کی دور رس نتائج ہوں گے. ملک بڑی انارکی کی طرف جائے گا، ملک تباہی کی طرف جائے گا، اکانومی بالکل روئن ہو جائے گی. تو ایسے اقدام سے روکا جائے اور ہر کوئی اپنا انفلوئنس استعمال کرے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو، فری اینڈ فیئر ہو، اور اس میں عوام کا راستہ نہ روکا جائے. کیا آئی ایم ایف نے پاکستان کو ٹرانش دینے سے پہلے آپ کو اعتماد میں لیا، اور کیا آپ نے یہ کہا کہ آپ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو ٹرانش دے دیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کو جب اپروچ کیا گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹرینچ کے سلسلے میں ان ریٹن رائٹنگ بھی دے دیا تھا. اس وقت خان صاحب جیل میں نہیں تھے، اس وقت بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ آئی ایم ایف کی جو یہاں اس پروگرام کا ہے تو ہم سے انہوں نے کوئی ایسے ان رائٹنگ مانگا نہیں ہے، لیکن نہیں اس کی ابھی ضرورت ہے. یہ البتہ آئی ایم ایف کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ شاید ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ الیکشن اگر کوئی ایونٹ ہونا ہو تو ان کی سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے سلسلے میں بات ہوئی ہے، لیکن ان رائٹنگ ابھی تک کچھ ہوا وہ بات اگر آپ شیئر کر سکیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں سے. نہیں، دیکھو آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف والے جو اپروچ کرتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹیز کو تو وہ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں کرتے، وہ ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جیسے اپروچ کرتے ہیں کہ ہم ہی آپ کے ملک کے لیے اس طرح کے ایک ٹرینچ دیں گے تو آپ اس کو آنر کریں گے. اور ساری پولیٹیکل پارٹی ملک کی اکانومی کی خاطر اور اس کی خاطر ضرور کہتی ہے کہ ہم ہر کمٹمنٹ آنر کریں گے. تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. خبریں یہ ہیں اور تصدیق شدہ خبریں یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ 18 ارب روپے کے ہر مہینے نئے ٹیکسز آئیں گے. 193% گیس کی قیمت بڑھ چکی ہے، مزید بڑھے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اون کریں گے، 18 ارب روپے کے ہر مہینے نئے ٹیکسز کو پی ٹی آئی حکومت میں آنے کے بعد اون کرے گی؟ دیکھیے، وہ تو پھر یہ بات نہیں تھی کہ اگر اس طریقے سے آپ نے اس کو پارٹ بنایا تو یہ اون کریں گے، وہ اون والی بات نہیں ہے. ٹرنچ والی ایک بات ہوتی ہے، یہ ان کی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو تو کیا اس کو یہ کیا آپ سپورٹ کریں گے، اور اس کی سپورٹ کے سلسلے میں پولیٹیکل پارٹی سے فقط اتنا ہی پوچھا جاتا ہے کہ سپورٹ کریں گے. میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ یہ کہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ، اور آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے آپ سے سپورٹ واپس لیا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم نے ان سے سپورٹ واپس نہیں لیا، جہاں تک ایک ابھی پوسٹ الیکشن ٹرنچ کی بات ہے اس کے سلسلے میں آئی ایم ایف نے ہم سے ان رائٹنگ کچھ بھی نہیں مانگا. فورتھ پلر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ 18 ارب روپے کے ہر مہینے نئے ٹیکسز کو اون کریں گے حکومت میں آنے کے بعد؟ دیکھیں، میرے پاس ابھی اس کے فیکٹس اینڈ فگر نہیں آئے، نہیں میں نے اس کے دیکھے، نہیں آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ ان رائٹنگ آیا ہے. ناظرین، بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی کا رسپانس. اب چلتے ہیں گوہر صاحب، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ایک اثاثہ ہیں. بالکل ہے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو او آئی سی بنی تھی اور اس میں مختلف کریکٹرز وہ کنٹرول کرتے رہے اوورسیز کے معاملات پہ، ہم نے دیکھا کہ بہت ہی وہاں جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے جان لگائی، پیسہ لگایا، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی. ایک کا نوٹیفیکیشن نکالا، بعد میں دوسرے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو کوئی تنظیم نہیں تھی، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ ہر حالت میں پارٹی کو اور عمران خان کے ویژن کو لے کے چلتے رہے. ابھی آپ ایز اے چیئرمین ڈاؤن دا روڈ آپ کیا ایسا سالڈ سٹرکچر ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو آپ کا جو قیمتی اثاثہ ہے وہ اسی طرح جذبے سے
اور ان کی تحقیر بھی نہ ہو اور پھر وہ ایک تسلسل سے کام کرتے رہیں. دیکھیے آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہم سمجھتے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے. انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کے ہر فنکشن ہر پروگرام میں, پی ٹی آئی کی ہر کال پہ, خان صاحب کی ہر ٹیلیتھون جو ہم نے کیا ہے فنڈ ریزنگ کے لیے اس میں بھی, اور ایون ادروائز چاہے وہ شوکت خانم ہے چاہے وہ نمل ہے, ان خیراتی اداروں کے لیے بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اوورسیز ہے وہ ادروائز ہمارے ایک ایسٹ ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے بہت فارن ایکسچینج میں بھی بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کو اپنا ایبسلیوٹلی ایک ایسٹ سمجھتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے گورنمنٹ سو فار ہم وہ نہیں کر سکے جو اوورسیز پاکستانی کے لیے چاہیے تھا, کیونکہ ابھی تک ہم ان کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے پاکستان میں وہ بھی ہم نہیں دے سکے. جہاں تک ان کی تنظیمی معاملات کا وہ ہے سوال ہے, تو ہمارے آئین میں جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین میں اس میں ایک اپنا چیپٹر ہے, اور سم ٹائم یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس کی تنظیم کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن میں کوئی اسٹرکچر چینجز ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن اس مرتبہ ہم نے بڑا کمیٹڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو کلیئرلی انڈیپینڈنٹ کریں گے. جس طریقے سے ابھی ہمارا جو آرگنائزیشن ہے گلگت میں یا گلگت بلتستان کا اور اے جے کے کا, وہ ہم نے آلموسٹ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کر لیا ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر کے تنظیم بنائیں اینڈ وی ول ٹیک یور ریکمنڈیشن اور ہم آپ کو نوٹیفائی کریں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اوورسیز پاکستانی کا بھی ایسا ہی کیا کریں گے تاکہ کمیٹڈ لوگ آگے آئیں اور وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے نظریے کے مطابق عوام کے لیے خدمت کر سکیں. دیٹس گریٹ. ابھی سر ایک سوال کروں گا, اس کے بعد آپ ایک سوال کریں گے, پھر آپ کا یہ پورا پروگرام آپ کا ہے, آپ جو بھی میسیج دینا چاہیں. ابھی جو نومینیشنز ہوئی ہیں, اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے جو ٹیم پک کی تھی وہ ساری جو ہے وہ باری باری وہ چھوڑ گئی, اور پھر ان کی اپنی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. جو سٹینڈ نہیں کیے تو آج وہ ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے. تو ابھی جو کرائٹیریا آپ کا, ایسا کیا کرائٹیریا ہے پک اینڈ چوز کا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن دا روڈ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور اس کا کیا کرائٹیریا تھا, آپ نے وہ کون سا ایسا فارمولہ اپنایا کہ اس دفعہ آپ نے صحیح لوگ چنے؟ میرا خیال ہے آپ ٹکٹوں کی بات جی میں ٹکٹ دیکھیں, جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے تو یہ ایک بڑا ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے یو ٹیک, اور ایز اے چیئرمین یا ایز اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے بڑا ڈاؤنٹنگ ٹاس ہے کہ کس کو چوز کیا جائے, کس کو یہ منصب دی جائے, کس کو یہ ٹکٹ دیا جائے, پارٹی کے بہاف سے اس کو نمائندہ بنا کر کے عوام میں بھیجا جائے کہ جی اس پہ ٹرسٹ کرے, ان کو ووٹ کرے. ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی ڈویژن کی سطح پہ اور ریجنز کی سطح پہ, پھر پروونس کی سطح پہ, اور انہیں اپنی ریکمنڈیشنز بھیجی ہے. اس ریکمنڈیشن کو بیس بنا کے پھر ایک فائنل کمیٹی بنی تھی, ایک بورڈ بنا, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس نام فائنل ہو کر کے آئے تھے. سارے نام کو فائنل ہو کر کے خان صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے, اور جن لوگوں کو ٹکٹ دیا تو ہم نے ان کی ٹیلنٹ, پوٹینشیل, ایبیلٹی دیکھی ہے, اور ہم نے ان لوگوں کی پارٹی کے ساتھ وابستگی دیکھی ہے, اور پارٹی کے لیے لائلٹی دیکھی ہے, اور ان لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ اگر پبلک منصب پہ ان کو بٹھایا جائے تو وہ اپنے صحیح پرفارم کر سکیں گے. یہ ہم نے ان میں دیکھا ہے. ابھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ وہ سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے ٹف ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جب جیت کر کے آئیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمانداری کا اور دیانت کا اور محب وطنی کا اور پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ. اور سر میرا 2 پارٹ کویشچن ہے آخر میں آپ سے. پہلے تو یہ جو بلہ لینے کا واپس لینے کا فیصلہ تھا پاکستان کے طول عرض میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, لوگ ادروائز بھی بات کرتے ہیں, ادروائز بھی بات کرتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس میں ساری بحث سننے کے بعد یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیس جو اپنا پلیٹ کیا. لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ آنریبل کورٹ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. اگر جواب نہیں دے سکے تو پھر اچھا کیس کس طرح پلیٹ کیا, اچھا کیس پلیٹ کیا تو پھر جواب کیوں نہیں دے سکے, نمبر 1. نمبر 2 سر کہتے ہیں نا کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ بٹ پریپیئرڈ فار دا ورسٹ.
خدا نہ کرے اللہ کرے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو خدا لمبی زندگی دے، وہ جیل سے مقدمات سے فارغ ہو کے واپس آئیں، اپنی پارٹی کو سنبھالیں. ان کیس عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں انہیں موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، بٹ وی ہیو ٹو پریپیئرڈ، یو ہیو ٹو پریپیئرڈ، یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو کیا عمران خان صاحب کے بعد تحریک انصاف ٹائم ٹائم فش ہے؟ نہیں، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ہمارا یو ایس کی طرح ایک سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنا بریف جج کے سامنے فائل کر کے وہ دیکھ لیں اور ایک لمٹ ٹائم ہو کہ اس میں آپ اپنے آرگومنٹس کر لیں اور جج کے کوشچنس کو آپ آنسر کریں. مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دس واز ناٹ وٹ وی ور ایکسپیکٹنگ فرام دا سپریم کورٹ. اگر آپ اچھی طریقے سے دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ کی بھی 2 ججز نے تو فیصلہ کر لیا تھا. ہم نے اپنا بہت بہترین طریقے سے کیس پلیڈ کیا تھا، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی، ہائی کورٹ کے سامنے بھی اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی. چیف جسٹس صاحب نے جو کوشچنس خود سننا چاہ رہے تھے، ہم نے آن اینڈ آف ان کو کہا ہے کہ دس از دا رسپانس. لیکن یہاں ضرور ہے کہ یو پلیڈ بفور اے جج، لیکن جج کے سامنے جب آپ ارگو کرتے ہیں اور جج آپ کو کہتا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو لسن، تو یہ ایک ڈیکورم بھی ہے اور ایک پروسیجر بھی ہے کہ جج کے کوشچنس کا آپ نے آنسر کرنا ہے ان دا بیسٹ وے. ادروائز میں اگر آپ کو کہوں، ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اس دن ہمارے الیکشن ہوں گے، ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کر لیا تھا، ہم نے کھول عام ساری دنیا نے دیکھا تھا، ساری ٹی وی چینلوں پہ چلا تھا کہ کب ہمارے الیکشن ہوں گے. جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، نامینیشن پیپر فائل ہونا شروع ہوئے تو سارے لوگ آئے اور انہوں نے فائل کیا، ٹی وی پہ چلتے رہے. جن میں سے کوئی بندہ جو 14 یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پارٹی کے ممبر تھے، ان کے پاس کون سا کارڈ ہے کہ وہ ہمارے پارٹی کے ممبر ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے ان سے نہیں پوچھا کہ کارڈ دکھاؤ آپ کیسے پارٹی کے ممبر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کے ممبر ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں پاکستانی سٹیزن ہوں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ نکالیں یہ میرا CNIC ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں US سٹیزن ہوں تو دکھائیں اپنا US گرین کارڈ دکھائیں یا سٹیزن شپ کارڈ دکھائیں کہ آپ کے پاس ہے کہ یہ آپ ممبرشپ ہے. تو وہ تو نہ ہمارے ممبر تھے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے نا یہ اختیار تھا. اور ہم الیکشن سپریم کورٹ کے سامنے سب سے بڑا کوشچن رکھنا چاہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان نہیں لیا جا سکتا. اور ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کو کہ یس مولانا مودودی کا کیس تھا، پھر بے نظیر بھٹو کا کیس تھا، تو اس میں سپریم کورٹ اور فل کورٹ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر کیا ہے کہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرے، لہٰذا الیکشن غلط ہوئے. اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ غلط ہے، اسی طرح آئینی اختیار ان چیزوں پر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مس ریڈ کیا. لیکن ہم نے کہا کہ اگر یہ ہے بھی کہ اختیار نہیں تھا تو آسمہ جلانی کے کیس میں، مشرف کے کیسز میں بھی کورٹوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا الیکشن ہوا تو کوئی پریجڈس تو نہیں ہوا. تو ہم نے کہا بہت بڑی سزا ہمیں دے رہے ہیں، اسی سزا نہ دے پارٹی سے کہ آپ نشان لے سکتے ہیں، آپ نشان نہ لیں. آفٹر آل آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی تو 20,000 روپے فائن کرا کہ ان کو کہا الیکشن لڑو اپنے لاٹین پہ. تو ہمارا کیا تھا؟ تو اس لیے ہمارے تو بالکل سازش کے نتیجے میں ہم سے بھلا لیا گیا سے کہ سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس بات کی ادراک نہیں کر سکا کہ زیادہ عوام کو، جو 25 کروڑ عوام ہیں، ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر کے اس 14 بندوں کی اپلیکیشن کو ڈسمس کرے، بجائے اس کے کہ 14 بندوں کو اتنا وہ رول کر دے جو کہ ویسے ایک پیج کی پٹیشن ہی لے کے آئے تھے. جہاں تک آپ کے دوسرے کوشچن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پہلے تو خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی، لیکن جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ کنوکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ بے شک لوور کورٹ سے کنوکشن ہی کروائے. میں پھر ایک بار کہوں گا کہ مجھے عدلیہ پہ پھر بھی اعتماد ہے. انشاءاللہ جب عدلیہ کے سامنے انڈیپینڈنٹ اور فری ججز مائنڈ سے بیٹھے ہوں، انشاءاللہ ان کے سامنے کیس پلیڈ کریں گے تو خان صاحب کی کوئی کنوکشن نہیں رہے گی. یہ سارے بوگس کیسز ہیں، تو امید انشاءاللہ خان صاحب زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی صورت ہے تو پھر دیکھیں گے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ خان صاحب نکل آئیں گے. گور صاحب، پاکستانی ڈائسپورا عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی اسپرٹ کے بارے میں بڑا فکر مند ہے. آپ ملاقاتیں کرتے رہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان کی صحت کیسی ہے اور ان کا مورال کیسا ہے اور وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں، ایک تو یہ بتائیں. اور دوسرا، آپ جو اوورسیز پاکستانیز کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے وہاں جو اپنے ورکرز کو، ووٹرز کو،
جو آپ کے انویسٹرز ہیں، تو آپ پلیز اس کا بتائیں۔ جہاں تک خان صاحب کی جیل میں تعلق ہے تو الحمدللہ اس کا مورال بڑا ہائی ہے، فزیکلی بھی بڑا فٹ ہے، اور جب بھی ہم جہان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو اس کے جذبے کو دیکھ کے مجھے بھی جذبہ ملتا ہے، کیونکہ خان صاحب ایک 203 کیسز کو پیش کرتے ہوئے کئی کیس میں، ایک کیس میں انہوں نے سزا بھی دی اور باقی کیسز میں انہوں نے بے در پے کیسز بنا کر کے ان کو اندر جیل میں رکھا ہے۔ پر خان صاحب کبھی نہیں کہتے مجھے باہر کب نکالو گے، میرا کیا کرو گے، بلکہ وہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ فکر کرتے ہیں ملک کی اکانومی کا، ملک کی عوام کا، تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو الحمدللہ مورال اس کا بہت ہائی ہے اور عوام کے لیے بہت فکر مند ہے، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اور پاکستان کی عوام پہ گہری نظر رکھتے ہیں، تو الحمدللہ یہ تو اس کا ہے۔ جہاں تک ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں تو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے لیے ہم نے ایز اے قوم بہت کچھ کرنا تھا، ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو آپ کے لیے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کے ملک نے آپ کو پکارا ہے تو آپ نے ساتھ دیا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ نبھاتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمائندہ حکومت آنے والی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خان صاحب واپس آئیں گے، وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور ہمارے نظریہ ایک ہی ہے، آپ کس قسم کا پاکستان بچوں کے لیے چاہتے ہیں؟ آزاد، خود مختار، وہ جس میں آپ الیکشن کے لیے پارٹیسپیٹ کر سکے، کوئی آپ کو روک نہ سکے، ایسی حکومت جو آپ کی آواز سے بنے، ایسی حکومت جو آپ کی آواز کی حمایت کو جانے سے چلے جائیں، ایسی حکومت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، آپ کے حقوق دلانے کے لیے، کمزوروں کو اس کے حقوق دلانے کے لیے، مالداروں کو، امیروں کو، مضبوط کو، طاقتور کو قانون کے زیر اثر لانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے ہی پاکستان بنے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ساتھ دیا ہے، لیکن آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمارا ساتھ دیتے جائیں، اور اپنے ملک کے لیے مثبت سوچ کرتے رہیں، اپنا رول ضرور ادا کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی آواز ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب۔ آپ NA10 بنیر سے آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، آپ ایک اسٹریٹ شوٹر ہیں، بہت ہی لائل پاکستانی اور پروفیشنلی ساؤنڈ اینڈ انٹلیکچولی آنیسٹ، اور ایک کامیاب وکیل بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا۔ آج ہم نے ان سے ہر موضوع پہ کھل کے بات کی اور انہوں نے کھل کے جواب دیے۔ گور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے بھی بہت شکریہ، اور آپ کے اچھے الفاظ کے لیے میں ہمیشہ یاد رکھوں۔ تھینک یو۔